محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سادات مومنین و مومنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے بانیان مجلس ایام فاطمیہ حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی و رضوی فیملی کے مرحومین، مولانا آغا مختار حسین اور ان کی فیملی کے مرحومین، پروفیسر راجہ حسن رضا ان کی فیملی کے مرحومین، چودھری ساجد چٹھا اور ان کی فیملی کے مرحومین، اور حضار محترم شرکاء مجلس کے جمیع مرحومین مرحومات کی ارواح کو ایصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیما سیدت نساء العالمین وبضعت رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہما. اللہم ولا سیما امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجه الشریف. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة
अला अअदाइहिम वकातिलीहिम वगासिबी हुकूकिहिम वज़ालिमीहिम वमुनकरी फ़वाइलिहिम मिनल आना इलाहा लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सलावत। काबिल कदर सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात, अयाम फातिमिया की आज ये 8वीं मजलिस है और हम मुसलसल हकीकत फातिमिया पर खिताब कर रहे हैं। अवलन तो मैं दुआ करता हूँ बानियान मजलिस के लिए हाजी अब्बास रजा शाह साहब रिजवी और रिजवी फैमिली के तमाम अफराद के लिए अल्लाह उनके लिए खैर व बरकत का जरिया बनाए। हाजी साहब की उम्र दराज हो। मौलाना आगा मुख्तार हुसैन सक़फ़ी को अल्लाह मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमाए और उनकी फैमिली के लिए भी अल्लाह खैर व बरकत नाजिल फरमाए। प्रोफेसर राजा हसन रजा जो उम्र पे गए हुए हैं, अल्लाह उनको बखैरियत वापस लाए, उनकी उम्र को कबूल फरमाए, उनकी फैमिली के लिए भी खैर व बरकत नाजिल हो। चौधरी साजिद चट्ठा को भी अल्लाह मुकम्मल सेहत याब फरमाए और इनकी फैमिली के लिए भी खैर व बरकत नाजिल। जितने मोमिनीन तशरीफ लाए हैं पढ़ने सुनने वालों के लिए, जिन्होंने यासीन वाक़या पढ़ी सुनी, हदीस के साहब पढ़ी सुनी, दुआए कुमैल पढ़ी सुनी, ज़ियारत वारिस पढ़ेंगे सुनेंगे, और जिन्होंने मनक़बत पेश की और जो मजलिस में तशरीफ़ फरमा है, और वो नाज़रीन और नाज़रात जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह करीम सबको इस पाकीज़ा दरबार से खाली न पलटाए, तमाम मुरादें आपकी अल्लाह बरलाए। बीवी पाक के शिकस्त पहलू के सदक़े में जो बीमार हैं, ख़ास तौर पर चौधरी साजिद चट्ठा साहब, सुंदुस कंवल चट्ठा को, हाजी मलिक अमीर मोहम्मद खान साहब, इसी तरीके से और भी जो मंजूरीन हैं, जैसे हमारे जफर शाह साहब के फर्जंद हैं, राजा हसन रजा के फर्जंद हैं, खुद नूर की वालदा माजिदा है, दीगर भी जितने मंजूरीन हैं जिन्होंने हमसे कभी कहा है या नहीं कहा है, जाहिद की वालदा माजिदा है, हमारे इरफान मलिक की भी वालदा माजिदा है, तमाम मंजूरीन को, मोहम्मद इकबाल हैं, मेराज जाफरी हैं, ताज़ीम काज़मी के भाई तासीर हैं, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बानियान मजलिस, हुज़ार मोहतरम, शुरकाए मजलिस के जमी मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमाए। जहाँ जहाँ नहाय आलम में बीबी पाक की याद में मजालिस कायम व दायम है, अल्लाह उन मजालिस को शरफ कबूलियत बख्शे। और जो मजलिस अल महदी सेंटर में आज ये 8वीं मजलिस हो रही है, इसको भी अल्लाह कबूल फरमाए और इसके सदक़े में अल्लाह हमें शफाअत सैयदा बरोज़ जज़ा नसीब फरमाए। इन ढेर सारी दुआओं के साथ मुख्तसर खिताब होगा। जैसे आप जानते हैं शब जुमा का खिताब बहुत मुफस्सल नहीं होता, मगर इंशाअल्लाह कुछ ऐसे अहम पॉइंट हैं हकीकत फातिमिया के बारे में जो जल्दी जल्दी मैं आपकी खिदमत आलिया में पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि सूरतुल क़द्र जो लयालिल क़द्र के बारे में है, एक जमाने में याद होगा हमने गिने थे 83 साल प्लस 1000 महीने 83 साल प्लस बनते। ये जो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना
انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے ہمیشہ یہی سنا پڑھا بچپن سے، اور پوری امت مسلمہ، ہم بھی شیعہ بھی اس میں شریک ہیں، یہی کہتی ہے کہ اس سے مراد قادر سے مراد لیلۃ القدر یعنی وہ جو شب قدر. مگر آج ایک بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا یہ لیلۃ القدر کی تفسیر فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف رمضان کی رات کے بارے میں فضیلت ہے. فرمایا لیلۃ القدر سے مراد ہماری دادی فاطمہ بھی. لیلۃ القدر میں قرآن آیا. لیلۃ القدر اس لیے لیلۃ القدر ہے، قدر والی، منزلت والی، مقدر والی، قسمت والی، لک والی، فارچون والی. یہ رات اس لیے ہے بخشش والی. پورے سال میں کوئی رات لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس میں رزق بھی ملتا ہے، اس میں مغفرت بھی ملتی ہے، توبہ بھی ملتی ہے، برکتیں بھی ملتی ہے، نعمتیں بھی ملتی ہے، عمر دراز بھی ملتی ہے. جب مولا نے فرما دیا کہ ہماری دادی فاطمہ بھی لیلۃ القدر ہے تو طے ہو گیا نا. جیسے قسمت والی یہ رات ہے، ویسے قسمت والی حسنین کی ماں ہے. اللہ اکبر. اللہ جس طرح لیلۃ القدر کی قدر ابھی تک بھی کوئی سمجھ نہیں سکا، تبھی تو آج بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ کہا ہمیں جا رہا ہے، حضور کو نہیں، کہ آپ جو قاری ہیں قرآن کے، آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے. قیامت تک فاطمہ کی قدر و منزلت و حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. قیامت تک یہ جملہ رہے گا، تمہیں کیا خبر کہ فاطمہ کیا ہے. بسم اللہ بسم اللہ، بڑی مہربانی، سلامت رہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف شہر کتنے ہو گئے؟ 83 سال پلس. 83 سال پلس. اچھا 83 تقریباً یہ استعارہ ہے ایج کا. حضور کے دور سے لے کے آج تک جو ایج کی ڈیوریشن چل رہی ہے، ایوریج اگر آپ کہہ لیں پوری دنیا کی تو 83 پلس ہی بنتی ہے. 83 پلس ایوریج ہے. یہ پلس ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی اگر 120 سال کا بھی مر رہا ہے تو شامل ہے پلس میں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ پوری عمر سے بہتر ہے لیلۃ القدر. انسان کی پوری عمر سے خیر ہے. اب میں سمجھا کہ بی بی کا لقب خیر کثیر کیوں ہے، کہ جس طرح ایک رات انسان کی عمر سے افضل ہے، ویسے بی بی حضور کو، علی کو چھوڑ کر کائنات سے افضل. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. وہ جو ملائکہ آتے ہیں، وہ جو روح الامین آتے ہیں، وہ جو جبریل آتے ہیں اس شب میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہا کہ نزل جبریل نزل بہ روح الامین، یہ نہیں کہا، بلکہ تنزل یعنی نازل ہوتے ہیں. آج بھی آتے ہیں. ایک دفعہ قرآن نہیں لائے، آج بھی آتے ہیں. تو سمجھ لیجئے ہر دور میں وارث قرآن کا ہونا ضروری ہے، کہ جس کا اسٹیٹس محمد جیسا ہو، کہ جبریل نازل بھی ہو، اس کے کلام کو کوئی سمجھ بھی سکے.
فرشتے آتے رہتے ہیں لیلۃ القدر میں. یہ جو رمضان آئے گا اس میں بھی آئیں گے. اب سمجھ میں آئی بات کہ ہمیشہ نازل ہوتے رہتے ہیں. روح بھی اور فرشتے بھی آتے رہتے ہیں, اللہ کے اذن کے ساتھ آتے رہتے ہیں. اب سمجھ آ گئی بات کہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس میں فرشتے آتے ہیں, اور فاطمہ وہ ہے جس کے ہر بیٹے کے لیے فرشتے آتے ہیں, خاص نین ہو یا مہدی ہو. یار من کل امر ہر امر لے کر نازل ہوتے ہیں, ہر امر لے کر. ایک بات اور طے ہو گئی کہ قرآن میں امر موجود ہے, ہر امر قرآن میں موجود ہے, اور فرشتے آتے رہتے ہیں, ساری زندگی آتے رہیں گے. اس شب میں یہی تو سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کا امر لے کر فرشتے جب روئے زمین پہ آتے ہیں, اس لیے بھی بی بی فاطمہ لیلۃ القدر ہے کہ اولی الامر ہمیشہ ان کے گھر سے رہتا ہے, جو ان کو وصول کرتا ہے. جس پہ وہ سلام کرتے ہیں وہ ولی الامر ان کو جواب دیتا ہے. یا حتی مطلع الفجر, کب تک فرشتے رہتے ہیں؟ جب تک لیلۃ القدر کی فجر طلوع نہ ہو. اب سمجھے, طلوع فجر جملے پر قدر کرنا, طلوع فجر ایک استعارہ ہے ظہور حضرت حجت کا. طلوع فجر فرشتے صرف سامت قرآن کے لیے نہیں آتے, فرشتے ناطق قرآن کے لیے بھی آتے ہیں. لیلۃ القدر وہ ہے جس میں سامت قرآن آیا ہے, اور لیلۃ القدر یعنی بی بی فاطمہ وہ ہے کہ جن کی نسبت سے قیامت تک ناطق قرآن آئے گا. دشمنوں کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے حضرت حسن مجتبی کو بھی رمضان میں رکھا تاکہ پتہ چل جائے ایک ناطق تو رمضان میں آیا ہے نا, جیسے قرآن صامت رمضان میں آیا ویسے ناطق بھی رمضان میں آیا. اللہ اکبر. یہ تو بات اب واضح ہوئی کہ قادر یعنی رزق. اس رات میں کیا ملتا ہے؟ رزق. کیا ملتا ہے؟ کیا ملتی ہے؟ قسمت. کیا ملتا ہے؟ مقدر. کیا ملتی ہے؟ عمر, ایج, زندگی, حیات. کیا ملتی ہے؟ برکت. کیا ہے؟ خیر. اس میں خیر ملتی ہے کیونکہ وہ خیر من الف شہر ہے, وہ خیر. اب میں سمجھا ہوں یہ جو ہم جنازہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ یا منہا الا خیرا. ہم تو کچھ نہیں جانتے, ہم تو اس مرحوم مرحومہ کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں خیر پہ تھا. یہ ہے خیر اس لیے کہ وہ خیر ہے الف شہر سے. فاطمہ خیر کثیر ہے اور ولایت علی خیر العمل ہے.
لیجئے حقیقت فاطمیہ کی منزل بڑی قریب ہو رہی ہے. ہم نے صرف یہ سمجھا تھا کہ کوثر ہی بیوی کے بارے میں آیا ہے، پتہ چلا قدر میں قرآن ناطق بھی ہے اور قرآن صامت بھی ہے. لیلۃ القدر وہ شب بھی ہے کہ جو عمر انسان سے افضل ہے، اور وہ حسنین کی ماں بھی ہے جو خیر کثیر ہے، جو حضور اور علی کو چھوڑ کر پوری کائنات سے افضل ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ رزق ملتا ہے شب قدر میں. توجہ رکھنا، وہ شب محدود ہے. جس شب میں رزق ملتا ہے قسمت سنورتی ہے، مقدر بنتا ہے، جس میں فرشتے آتے ہیں، فجر تک رہتے ہیں اور وہ مرادیں پوری کرتے ہیں. جو مانگو اس شب میں مانگ لو. یہ فرق ہے اس لیلۃ القدر میں اور حسنین کی ماں میں. وہ سال میں ایک دن آتی ہے، فاطمہ کی برکت سارا سال جاری رہتی ہے. جب چاہو رزق مانگو فاطمہ کے صدقے میں، مقدر مانگو، قسمت مانگو، خیر مانگو، عمر مانگو. لیجئے اب اور منزل بڑی قریب ہو گئی. یہ حقیقت فاطمیہ کا پہلو ذرا آپ ذہن میں رکھیں. وہ جو آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. وہ جو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، سلام لے کے آتے ہیں. سلام کا کرنا، توجہ رہے، سنت ہوتا ہے اور جواب کا دینا واجب ہوتا ہے. سلام تو ہے نا. اگر بی بی فاطمہ، توجہ رہے، اگر بی بی فاطمہ لیلۃ القدر ہے تو ضروری ہے کہ ڈیلی فرشتے آئیں، خاندان فاطمہ پہ سلام کریں، وہ بھی جواب دے، ان کے چاہنے والے بھی مجلسوں سے جواب دے، نمازوں کے بعد زیارتیں پڑھ کے جواب دے. اللہ تعالیٰ آپ کو نمازیوں میں شمار فرمائے. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ کا کی ضمیر جو ہوتی ہے نا، کا، یہ مخاطب کے لیے، مخاطب جو حاضر ہو. یہ ایک بیوقوف نے مجھ سے پوچھا، بہت پرانی بات ہے، کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ اور رسول کو حاضر ناظر کہہ کے، رسول کیسے حاضر ناظر ہے؟ میں نے کہا بھئی آپ کے اسکول آف تھاٹ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں التحیات ہے؟ کہ ہاں ہے. میں نے کہا اچھا اس میں السلام علیکہ ایھا النبی ہے؟ کہا ہے. میں نے کہا جو مر گیا ہو اسے علیہ کہتے ہیں، علیکہ نہیں کہتے. وہ ہوتا ہے، تو نہیں ہوتا. تو بتا رہا ہے کہ آج بھی زندہ ہے. اب سمجھ میں آئی بات. ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ زیارت پڑھتے ہیں اور تشہد میں بھی پڑھتے ہیں. السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن المجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، السلام علیکہ یا محمد ابن علی، السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد، السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ، السلام علیکہ یا محمد ابن علی، السلام علیکہ یا علی ابن محمد، السلام علیکہ یا حسن ابن علی، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. ایک بات طے ہو گئی، سن لیجیے. اگر ہم اپنے پہلوں کو، توجہ، ہم شیعہ اگر پہلوں کو مرحوم سمجھتے، توجہ رہے، تو ان پر ایسے سلام نہ کرتے جیسے ظاہر امام پہ کر رہے ہیں، زندہ امام پہ کر رہے ہیں. ہم 14 کے 14 کو زندہ سمجھتے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बहस इमशब मा राजिअ बे हकीकत फातिमियस्त। ما گفتیم که سورة القدر بقول امام صادق سلام الله علیه برای جده نامدار من اومده، همچنین که شب قدر رمضان مراده، همچنین مادر ما جده ما مادر بزرگ ما فاطمه هم مراد است. چطور؟ همون طوری که میگه و ما ادراک ما لیلة القدر، شما چه بدونید اے قاری قرآن که شب قدر چیه؟ تا روز قیامت هیچ که نمیدونه که فاطمه چیه. لیلة القدر از 1000 ماه افضله، یعنی 83 سال پلس میشه، بیش از 83 سال که عمر اوسط عمر انسان همچنینه. یک شب اگر شما احیا کنید ثوابش بیشتر از عمر انسانه، و همچنین اگر شما بی بی فاطمه را یک روز یاد کنید ثوابش بیشتر از جهان است، بیشتر از عالمه. همچنین گفتیم که فرشتگان نازل میشن در اون شب، شب قدر، و همچنین در اردو نگفتیم حالا میگیم، و فرشتگان نازل میشن بر خانه فاطمه. همچنین به خانه فاطمه هم میان، هم جبریل میاد، هم روح الامین میاد، هم فرشتگان میان، تا فجر میمونن. اون شب شب قسمت، شب رزق، شب حلالی مشکلات، شب قضای حوائج. همون طوری که در اون شب فقط یک شب در سال داری که هرچه بخوای خدا بهت میده. بی بی فاطمه وجودی است که هر روزی بخوا هر روز اون قدر مزد میبری که سالی یک بار میبری. و همچنین فرشتگان که میان سلام میکنن، باید کسی باشد که جواب سلام بده. حالا فرزند فاطمه که مهدی دورانه نشسته که جواب بده. ما هم که میگیم السلام علیک ایها النبی، پیامبر را ما مرده فرض نمی کنیم، پیامبر زنده است. برای 14 معصومین ما وقتی میگیم شما و تو میگیم دلیل بر این است که اونها مرده نیستند بلکه زنده هستند. ما مذهب زندگان است نه مردگان. اب آپ یہ ملاحظہ فرمائے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں وہاں، مگر اب دیکھیے کیا کرنے آتے ہیں. بس اب یہ آخری ٹچ ہے، سمجھ لیجئے. آج اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ. پھر 9 اور 10 جو 2 بانی پیدا کریں گے اسی سال انشاءاللہ، 2 بانی پیدا کر لیتے ہیں کہ تاکہ وہ انشاءاللہ 9 اور 10 بھی مجالس ہو جائیں. اب تو اتوار کو تو انشاءاللہ وہ مولانا حافظ علی زیغم رضوی آئیں گے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سید ذوالفقار صاحب نے بھی ایک مجلس اور اسپانسر کر لی اور انشاءاللہ ایک اور بھی کر لیں. اور وہ جو کھانے پینے کے علاوہ مولانا کی بھی نیاز کا بھی خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. چلیے تو اب یہ آج کی حد تک ہم آپ کی زحمتوں کو تمام کریں. ذرا غور فرمائیے، یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اور زبردست پوائنٹ ہے، اس کو سن لیجیے ذرا. فرشتے اس شب میں کیا کرنے آتے ہیں؟ سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں. لیلۃ القدر بنی کیوں؟ کہ قرآن دفعتاً آ گیا. وہ جو گریجولی آ رہا تھا وہ دفعتاً آ گیا. اچھا، تو لیلۃ القدر کے لیلۃ القدر بننے کا جو اصل بنیاد کا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس شب میں قرآن آیا تو وہ لیلۃ القدر بن گئی. اچھا، تو اب قرآن پڑھنے کے لیے فرشتے آج بھی آتے ہیں، قرآن سنانے کے لیے، سلام کرنے کے لیے، رحمتیں بانٹنے کے لیے، برکتیں بانٹنے کے لیے آج بھی فرشتے آ رہے. تو ایک بات طے ہو گئی، جبریل یہاں بھی آتے ہیں، خانہ سیدہ میں بھی آتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ اس شب میں آتے ہیں قرآن سنانے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے. وہاں جاتے ہیں حسنین کے درزی بن کر، حسنین کی خدمت کے لیے. اگر آپ 150 کا جاب کرتے ہو اور آپ کو کوئی کہے کہ 50 کا جاب لے لیجئے، 50K کا، آپ کہیں گے میں تو 150 پہلے ہی کما رہا ہوں. اب سمجھ میں آئی بات. اگر حسنین کا درزی ہونا وہی
حاجی سے کم ثواب رکھتا تو جبریل یہ گھاٹے کا سودا ہر سال نہ کرتے. آپ گفتگو سمجھ میں آ گئی. یہ حدیث مبارک ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہماری جدہ نامدار بھی لیلۃ القدر ہیں. یہ بھی قدر کی رات ہے. ہماری جدہ سے بھی قسمت بنتی ہے انشاءاللہ. یقین رکھتا ہوں آج کی جو مجلس میں آئے ہیں انشاءاللہ ان کی قسمتیں سنور جائیں گی, ان کی قسمتیں بن جائیں گی, ان کی لمبی عمریں ہوں گی انشاءاللہ, ان کے رزق و مال و اہل و عیال میں برکت ہوگی, ان کے مرحومین کی مغفرت ہوگی, انہیں اللہ تعالیٰ حیاتی دے گا, دراز عمر دے گا, تاکہ وہ بار بار بی بی پاک اور ان کے خاندان کے فضائل سن سکیں, پڑھ سکیں, شرکت کر سکیں. بس تقریباً یہ اگرچہ سوچا لکھا تو بہت تھا مگر بس آج یہیں پر رک رہے ہیں, اس سے آگے نہیں جائیں گے. لیلۃ القدر سے مراد شب قدر, لیلۃ القدر سے مراد وجود فاطمہ. نہ اس لیلۃ القدر کی معرفت کوئی حاصل کر سکا, نہ حقیقت فاطمیہ تک کوئی پہنچ سکتا ہے. جس طرح ساری رات وہاں فرشتے آتے ہیں مرادیں پوری کرنے کے لیے, بی بی پاک کی نسبت سے جو مجلسیں ہوتی ہیں یہاں بھی فرشتے آتے ہیں مرادیں پوری کرنے کے لیے. جیسے اس شب میں قسمت بدلتی سنورتی ہے, بی بی پاک کے خاندان کا جہاں ذکر ہو وہاں قسمتیں بدلتی بھی ہیں, قسمتیں سنورتی بھی ہیں, رزق بڑھتا بھی ہے. وہ تو خود فرماتے ہیں بنا روز قلورا و باقی الخلق. یہ دعویٰ ہے 14 کا کہ ہم وہ ہیں جن کی وجہ سے ساری کائنات کو رزق ملتا ہے, اور ہم وہ ہیں جن کی وجہ سے قیامت نہیں آ رہی. ہم نہ چاہیں تو ایک لمحے میں ساری کائنات ختم ہو جائے. جو قیامت کو روک سکتے ہیں وہ ہماری عمریں نہیں بڑھا سکتے یا رزق نہیں بڑھا سکتے. جو فرشتوں کو رزق دلواتے ہوں وہ ہمیں کیوں نہیں دلوائیں گے؟ یا میں جملہ پلٹ دوں, جن کی روٹیاں فرش سے عرش پہ جاتی ہوں وہ فرشیوں کو رزق نہیں دلوا سکتے. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے, آباد و شاد رہیں, بڑی مہربانی. بس یہاں آج تقریر رک رہی ہے, یہیں سے انشاءاللہ آگے بڑھے گی. میرے ایک دوست ہے, وہ آج کل تو ذرا بوڑھے ہو گئے ہیں مگر وہ درجہ اول کے, طراز اول کے خطیب تھے. 70s 80s 90s بلکہ ملینیم میں بھی تقریباً 50 سال اس بندے نے راج کیا ہے خطابت میں. علامہ شیخ عبد الحمید مہاجر, انہوں نے 10 جلدیں لکھی ہیں بی بی فاطمہ پر, اور آپ حیران ہوں گے صرف ایک جملے کی تفسیر میں, تشریح میں, ایک جملے کو ڈسکرائب کرنے میں, پرسکرائب کرنے میں ایک جملہ ہے. اس جملے پر انہوں نے 10 جلدیں لکھی ہیں, ہر جلد کے صفحے 700 سے زیادہ. یہ اوپر میرے پاس موجود ہے. میں نے آغا مختار کو بھی ایک دی تھی, اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. سید صاحب کو بھی دی تھی اپنے شاگردوں کو. ایک انہوں نے مجھے 4-5 نسخے دے دیے تھے اتنے, تو میں نے ایک ایک نسخہ دے دی. اوپر ایک نسخہ پڑا ہے 7000 صفحہ پلس انہوں نے لکھا ہے صرف اس جملے کی وضاحت میں, اس جملے کے لیے کہ بی بی نے دربار میں جا کے کہا اعلمو, دربار والوں جان لو, انی فاطمہ, میں فاطمہ. اس ایک جملے کی وضاحت میں انہوں نے 7000 پلس صفحے لکھ دیے. اور افسوس یہ ہے کہ بی بی کی نہ معلوم کیا مجبوری تھی. یہ مجبوری دنیا کی میں بتا رہا ہوں, دین کی کوئی مجبوری نہیں, ورنہ یہ تو کائنات کے لولاک کے مالک ہیں. کیا مجبوری تھی کہ بی بی کو دربار میں یہ کہنا پڑا, ذرا سنیے گا, کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. اللہ اکبر.
میں سچی ہوں، کیا مجبوری تھی، کیوں کہنا پڑا میں تنہا محمد کی بیٹی ہوں؟ اگر کوئی اور بھی بیٹیوں کی اولادیں تھیں تو کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ اس دربار میں وہ بیٹھے تھے نا، وہ کہتے کہ نہیں بی بی، ہماری جو مائیں ہیں وہ بھی نبی کی بیٹیاں۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلی صدی ہجری میں پورا دربار جانتا تھا کہ محمد کی بیٹی ایک ہے۔ ایک ہمارے ذاکر تھے خادم شاہ، یہ ہمارے ملک صاحب جہاں کے ہیں نا اسی جگہ کے تھے، میاں والی کے خادم شاہ، 38 والے ان کو کہتے تھے، چکڑتے والے۔ انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی تھی ملتان میں، اور ان کے اسے ایک جملے سے پورا گاؤں شیعہ ہو گیا۔ گاؤں میں کوئی شیعہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تو کہتا ہے 4 تھیں، تجھ سے تو ایک راضی نہ ہوئی۔ ایک جملے پورا گاؤں شیعہ کہ تو ایک کو راضی نہ کر سکا۔ وہ روتی ہوئی گئی، وہ بین کرتی ہوئی گئی، وہ راتوں کو بھی روتی تھی، دنوں میں بھی روتی تھی، تو نے تو اس کو رونے نہ دیا۔ کبھی کوئی رونے سے بھی منع کرتا ہے؟ یہ جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ہماری والدہ بتاتی ہیں کہ جب کبھی میت ہو جاتی ہماری مسلمانوں کی تو ہندو جو عورتیں تھیں یا سکھ عورتیں وہ ہمارے ساتھ جاتی، وہ قبرستان کے باہر کھڑی ہو جاتی، ظاہر ہے وہ جنازہ گاہ کے باہر کھڑی ہو جاتی۔ ہم جب ان سے کہتے کہ ہمارا اور آپ کا مذہب ایک نہیں ہے تو وہ کہتی تھی موت میں مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ ذرا غور کریں ارباب اعظم، یہ کتنی مظلوم بھی تھی کہ کافر بھی موت پر تعزیت پیش کرتے ہیں، اور محمد کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، کسی نے بابا کا پرسا بھی نہ دیا۔ اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی اس بیوی پر۔ بس طویل زحمت نہیں، وقت تمام ہو رہا ہے، صرف ایک کا ایک جملہ اور کہتا ہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ میرے یہ دوست کہتے ہیں عبدالحمید مہاجر کہ میں نے جب 7000+ صفحات لکھ لی ہے، میری بھی ایک کتاب ابھی شائع ہوئی ہے ام ابیہا، ابھی میرے پاس PDF ہے اس کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کتاب لکھ لی تو مجھے نہیں، میں چاہتا تو تھا کہ نام رکھوں، مگر میں نے نام رکھے بغیر پوری کتاب لکھ لی، 10 جلدیں۔ تو اب میں نے بی بی کی خدمت میں گزارش کی کہ شہزادی اب آپ بتائیں کہ میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو کہتے ہیں کہ روشن دان میں سے حسین کی ماں بولی اور کہا اس کا نام رکھو اعلموا انی فاطمہ، جان لو، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا، لکھا بھی ہے کتاب میں، انہوں نے کہا بی بی یہ بتا رہی تھی کہ میں لولاک کے مالک کی بیٹی تھی اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں آئے تطہیر کا مصداق تھی، مرکز تھی، اور تم نے میرے ساتھ کیا۔ میں آئے قربہ کا مصداق تھی، تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں خمس کی مستحق نسل کی امین تھی، میں پیغمبر کی امین نسل تھی، میں مصداق کوثر تھی، مصداق قدر تھی، مصداق دہر تھی، مصداق انما یرید اللہ تھی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں وہی نہیں ہوں کہ جس کی ڈیوڑی پہ فرشتے آتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میری ڈیوڑی پہ زہرا نے آ کے زہرا کو سلام کیا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے میں شیر خدا کی زوجہ ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میں نبی کی بیٹی ہوں، حسنین کی ماں ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے حوریں میری زندگی میں جنت سے آتی تھی؟ جب میں پیدا ہوئی تھی تو حوریں دشت لے کر آئی تھی، میرے گھر کے کھانے، گھر کے لیے کھانے اور جوڑے فرشتے لاتے تھے۔ تمہیں نہیں معلوم فرشتے میرے گھر کا جھاڑو دیتے تھے؟ یہ سب کچھ جانتے ہوئے تم نہیں جانتے 9 مہینے محمد مصطفیٰ میرے دروازے پر انما یرید اللہ بھی پڑھتا رہا، السلام علیکم یا اہل بیت
नबूवा भी कहता रहा, ऐ जालिमो तुमने हमारे साथ क्या किया, अन्नी फातिमा या इन्नी फातिमा। उन्होंने फरमाया था जब फेले अम्र हो, मैं भी समझता हूं तो इन्नी आता है उमूमन, कभी अन्नी भी आ जाता है, अलिफ मकसूरा या मफ्तूहा। ये जो बीबी कह रही है कि एअलमू इन्नी फातिमा, बता ये रही है कि जान लो मैं फातिमा हूं। यही फातिमा टूटी हुई पसलियों के साथ, टूटे हुए हाथ के साथ दफन की जाएगी और ऐसे ही उठेगी और कयामत के दिन बारगाहे इज़्ज़ी में ये सवाल करेगी, बारे इलाहा मेरा कसूर क्या था, मेरे मुहसिन को शहीद किया, मेरी नस्ल को उजाड़ दिया, मेरे घर को जला दिया, मेरा कसूर क्या था। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।